बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 27 अगस्त है और हमारे मगरबी हमसाए अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े का 13वां दिन है। 13 रोज़ पहले 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा किया। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से इस हवाले से मौक़िफ़ सामने नहीं आया था। जुमा 27 अगस्त को पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके तर्जुमान डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस ब्रीफिंग। इस वक्त आपको मालूम है कि एक डेवलपिंग सिचुएशन है अफ़गानिस्तान में और बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बहुत सारे सवालात हैं। तकरीबन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए। मैं वहाँ पर मौजूद था। खासी तवील जो है उनकी ओपनिंग थी, जिसमें इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़, माजी में क्या कुछ होता रहा, उसके ऊपर एक ब्रीफ जो है उन्होंने सामने रखा। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ जिसमें मुख्तलिफ सवालात के और मुख्तलिफ पहलुओं के जवाबात दिए गए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरफ से। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा ख़ास तौर पर मुख्तलिफ ज़ाहिर की चीज़ें थी जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पहले से लोगों के इल्म में है। पाकिस्तान माजी में अफ़गानिस्तान के लिए क्या कुछ करता रहा है, लेकिन वैसे तो इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का जो मामला है ये महसूस करने से होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस सटल मैनर में, गैर महसूस अंदाज में बैक वक्त भारत और अफ़गानिस्तान की फ़ौज की तारीख़ी बेइज़्ज़ती हुई है, जो गुफ्तगू है वो अल्फाज है मैं आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि बाबर इफ्तिखार साहब ने जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोऑपरेशन चल रहा था उस पर जो बात की, और फिर हालिया जो हमले हुए हैं पाकिस्तान के उस पर वाशगाफ अंदाज में, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से ये कहा गया है कि दासू हमला हो, चाहे लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ था, इसी तरीके से गवादर का हमला और जो रीसेंट वाक़यात हुए हैं उसमें पाकिस्तान के पास सबूत मौजूद हैं कि इसमें भारतीय खुफिया इदारा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और अफ़गानिस्तान की जो एजेंसी है NDS नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, इनका गठजोड़ शामिल था अफ़गानिस्तान की सरजमीन इसके लिए इस्तेमाल हुई। मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स रख देता हूँ। बहुत सारे लोगों के ये भी सवालात थे कि क्या पाकिस्तान में लाया जा रहा है अफ़गान मुहाजिरीन को, वहाँ से किस किस्म का, इसके हवाले से भी मैंने सवाल किया था, उसका जवाब भी मैं आपके सामने रख दूँगा। क्विकली गो थ्रू करता हूँ मैं उन पॉइंट्स से जो मैंने नोट किए थे ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर बात करेंगे कि जो तारीख़ी बेइज्जती हुई बैक वक्त भारत की और अफ़गानिस्तान की फ़ौजों की। इस पे जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद जो है इस सारे इलाके में, इस खित्ते में मिलिट्री जो सूरत हाल है उसमें बड़ी ड्रामाई, बड़ी ड्रास्टिक किस्म की तब्दीली आई है। और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अमेरिका और बैरूनी अफवाज का इनखला अफ़गानिस्तान से इन तमाम डेवलपमेंट से पहले ही तय था, तो दोनों चीज़ों को इंटरलिंक्ड कर कर ना देखा जाए। पाकिस्तान जो है वो इस सारी सिचुएशन के हवाले से सद्देबाब कर रहा था, पाकिस्तान काउंटर मेजर्स ले रहा था। बहुत सारे लोग जो हैं वो अगरचे मैं अपनी वीडियोस में तस्करा करता रहा हूँ कि पाकिस्तान जितना प्रिपेयर्ड इस वक्त है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, माजी में कभी पाकिस्तान की तैयारी ऐसी नहीं रही। लेकिन बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे थे कि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है। उसमें उन्होंने वो तमाम इक़दामात बाबर इफ्तिखार साहब ने सामने रखे जो कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इदारों की तरफ से अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ सकता था उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए उठाए गए। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है वो कोई अभाम नहीं है पाकिस्तान की पॉलिसी में अफ़गानिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान की जानिब जो पाकिस्तानी साइड है, बॉर्डर जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों तवील बॉर्डर शेयर करते हैं, 2611 किलोमीटर का बॉर्डर है, उसमें जो पाकिस्तानी साइड है वहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, उसके ऊपर तमाम का तमाम कंट्रोल मौजूद है और वहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो बदअमनी नहीं पाई जाती। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 15 अगस्त से पहले जो टेक ओवर हुआ था काबुल का, उससे पहले पाक अफ़गान बॉर्डर के मुख्तलिफ मकामात जो हैं यकीनन उनको सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से खोलने और बंद करने का सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, उसका जो है वो सिलसिला चलता रहा। और फिर उन्होंने कहा कि ये बात आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान ने ये बताया और ये इतलात आई कि अफ़गान फ़ौजी जो हैं वो क्रॉस करके पाकिस्तान की जानिब आ चुके हैं। आपको याद होगा कि उस वक्त हमदुल्ला मुहिब का, अमरुल्लाह साले का और जो अफ़गानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनकी जानिब से किस किस्म के मज़हका खेज़ बयान आए थे कि ये हो ही नहीं सकता। हमारे फ़ौजियों की ट्रेनिंग और हमारे फ़ौजियों के जो ख़यालात हैं पाकिस्तान के बारे में वो बहुत ही जो है, आपको मालूम है कि ज़हर आलूद, और हमें भी मालूम है कि ज़हर आलूद ख़यालात हैं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये हो ही नहीं सकता, हमारा फ़ौजी मर सकता है। लेकिन तालिबान के डर से पाकिस्तान का
رخ نہیں کر سکتا. لیکن پھر اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی اور آج میجر جنرل بابر افتخار نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک موقع پر نہیں، ایک سے زائد مواقع پر افغانستان کے فوجی یہاں پر آئے اور جو مروجہ طریقہ کار ہیں، جو ضوابط اور جو اصول موجود ہیں، جو پریسیڈنٹس موجود ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے پاکستان نے مہمان نوازی کی، ان کا خیال رکھا، ان کو جو ہے وہ ایک پراپر پروسیجر کے تحت پھر واپس افغان حکام کے حوالے کیا گیا. محفوظ راستہ مانگا گیا تھا افغان فوجیوں کی جانب سے پاکستان سے. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی مدد جو ہے وہ ہم نے کی. پھر ساتھ ہی جس وقت 15 اگست کے رن اپ میں اس کا کوئی اناؤنس تو نہیں کیا گیا، لیکن جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے اس پر صورتحال بگڑنے کا خدشہ اس حد تک موجود تھا کہ پاکستان نے اپنی جو فوج ہے اس کو مغربی سرحد پر تعینات کر دیا تھا. ڈپلائمنٹ میں بڑا خاصا جو ہے وہ اضافہ ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس ساری معاملے کو اناؤنس نہ کرنے کی، اعلان کیوں نہیں کیا گیا کہ پاکستان نے اپنی فوج مغربی سرحد پر لگا دی ہے، کہ شاید اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور افغانستان میں یہ میسج جاتا کہ اب صورتحال بگڑنے لگی ہے. تو پاکستان نے اس کو بڑے سٹل مینر میں، غیر محسوس انداز میں پاکستان نے اپنی فوج جو ہے وہ سرحد پر لگا دی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے بارڈر کو بڑے بہتر حد تک مینیج کیا اور 78 ٹوٹل پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر پر کراسنگ پوائنٹس ہیں، جس میں سے 17 ایسے نوٹیبل پوائنٹس ہیں جن کو کھلا رکھا گیا، جہاں سے آمد و رفت جو ہے وہ جاری رہی. تاہم جو غیر قانونی راستے ہیں پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے درمیان، ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ بہت زیادہ خدشات ہیں کہ افغانستان میں آبویسلی بھارت کا بھی ایک سٹرانگ ہولڈ رہا ہے اور مختلف ہاسٹائل ایجنسیز وہاں پر اس کی سرزمین کو پراکسی جنگ کے لیے استعمال کرتے رہے، اور اب وہ لوگ جن کی ٹریننگ ہوئی ہے گزشتہ 20 سال میں، وہ جو ہے وہ مہاجرین کی پناہ گزینوں کے روپ میں پاکستان میں آ کر دہشت گردی کی کارروائیاں کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ہمیں ساری صورتحال کا ادراک ہے اور ہماری جو سائیڈ ہے اس پر ہم بارڈر کو بڑا بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں، اور اس وقت تک جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر تجارت تو جاری ہے، لیکن ساتھ کے ساتھ افغانستان سے اب تک 5,500 فارینرز، آپ ٹویٹر پر جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا، آئی ایم ایف کے آفیشلز کا، ڈینش آفیشلز کا، ڈچ آفیشلز کا، کینیڈینز کا، جرمنز کا، وہ پاکستان کے شکر گزار نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے اس موقع پر، اہم موقع پر، ان کے ڈپلومیٹس کی جانیں بچانے میں کردار ادا کیا. ان کی ایویکویشن کے لیے پاکستان نے فیسیلیٹیشن فراہم کی، ان کو آن ارائیول ویزاز دیے. وہ ایون پاکستان کے جو جہاز ہیں اس پر بھی کچھ لوگ، پی آئی اے کے جہاز اسپیشل فلائٹس پر بھی پاکستان آئے، اور پھر ان کے جو ملٹری ایئر کرافٹس ہیں، اب تک 113 فلائٹس جو ہیں وہ افغانستان کے کابل، حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل سے اڑ کر اسلام آباد میں لینڈ کر چکی ہیں، اور 5,500 ایسے لوگ جو سفارتکار تھے، جو مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں کابل میں کام کر رہے تھے، ان کو اسلام آباد اب تک لایا جا چکا ہے. صورتحال جو ہے انہوں نے کہا وہ نارمل ہے ہمارے سرحدی علاقوں میں، اور افغانستان جو ہے وہ پاکستان نے واضح کیا کہ یہ پوری دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ افغانستان کی صورتحال کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد اگر کسی ملک کو ہوتا ہے تو وہ ملک پاکستان ہے. سب سے بڑی سرحد جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان شیئر کرتے ہیں اور ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، تو انسانی بنیادوں پر پاکستان پر یہ فرض ہے کہ ان کے لیے راستہ کھولا جائے، تجارت جو ہے وہ ہو سکے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ہے اس کا فال آؤٹ آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 86,000 جانیں گنوائی ہیں اس جنگ میں، اور تقریباً 152 ارب ڈالرز، 152 بلین ڈالرز کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے. بھارت آپ کو پتہ ہے کہ اکثر اپنے 3 ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ کو روتا پیٹتا ہے اور بڑا بتاتا ہے بڑھا چڑھا کے کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کر دی 34 صوبوں میں. پاکستان کے جو صرف لاسز ہیں افغانستان کی وجہ سے وہ 152 ارب ڈالرز ہیں. آپ اماؤنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر انہوں نے جو ہے وہ پورا اس کو ایکسپلین کیا کہ 20 سال سے ہمیں کس طریقے سے جو انڈیا کے ساتھ مشرقی سرحد ہے اور افغانستان کے ساتھ مغربی سرحد ہے، دونوں جانب سے ایک سینڈوچ کرنے والی صورتحال جو ہے وہ جاری تھی، اور 2014 آنورڈ 12,000 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر. جنگ بندی معاہدے کی، فائر بندی معاہدے کی بھارت کی طرف سے خلاف ورزی کی گئی اور پاکستان پر ایک پریشر بنا کر رکھا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس دوران 398 میجر آپریشنز کیے ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، اور 830 مائنر آپریشنز کیے گئے ہیں. اور پاکستان کے جو مرنے والے ہیں وہ کوئی کسی ایک طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، اس میں سیاسی
سیاستدان شامل ہیں، اس میں فوجی جوان شامل ہیں، اس میں پولیس کے رینجرز کے اہلکار شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ جنرل رینک کے لوگ شامل ہیں اور سپاہی کے رینک تک لوگ شامل ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹس ہیں، اسی طریقے سے اساتذہ ہیں اور آرٹسٹ ہیں۔ پاکستان کے عام شہریوں نے جو ہے وہ اس سارے معاملے میں انہوں نے جانیں دیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 2012 آنورڈ پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جو پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے اس کے حوالے سے ایک پراپر میکنزم بنایا جائے گا، اور وہ میکنزم بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے مختلف سٹیپس جو ہیں ان کو فالو کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ افغان آرمی جو ہے اس کی مدد کے لیے ہم نے اس دوران بہت کوشش کی، لیکن افغانستان کی جو فورس ہے، ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے نہیں کہا لیکن میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ بھارت کا جس طریقے سے انفلوئنس چل رہا تھا تو بھارت کے انفلوئنس کی وجہ سے افغانستان کی آرمی ریلیکٹنٹ تھی اور انہوں نے پاکستان کی اس مدد کو قبول نہیں کیا۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کیا کہا کہ ہم نے کیا مدد آفر کی؟ پاکستان نے آفر کیا کہ ہم آپ کو ٹریننگ فراہم کرتے ہیں، ہم آپ کے فوجیوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو سنبھال سکیں۔ پاکستان کے بار بار آفر کرنے کے باوجود کل ملا کے صرف اور صرف 6 افغان کیڈٹس جو ہیں انہوں نے پاکستان میں ٹریننگ حاصل کی۔ اور پھر جو ہے میں اب آتا ہوں وہ تاریخی بے عزتی کے جو الفاظ ہیں وہ کس طریقے سے وہ انہوں نے کیا کہا، کن الفاظ میں وہ بے عزتی ہوئی۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو یہ بھی آفر کی تھی کہ پوری بریگیڈ جو ہے وہ ہم تیار کر کے دینے کے لیے راضی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی مدد کی جائے، ان کو ملٹری ایکوپمنٹ فراہم کیا جائے، ان کو جو جنگی ساز و سامان ہے وہ دینے کے لیے، ان کو یونیفارمز دینے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ہماری یہ ہیلپ جو ہے، ہماری مدد جو ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ کبھی ابہام نہیں تھا کہ افغانستان کی جو صورتحال ایک پرامن افغانستان ہے وہی پاکستان کے پرامن ہونے کا ضامن اور مستحکم پاکستان کا ضامن ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان نے شروع سے پہلے دن سے بتایا کہ کچھ ممالک افغانستان میں سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو جنرل باجوہ ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے 2017 میں ایک جامع پالیسی سامنے رکھی کہ افغانستان کی سرحد کے معاملے کا آخر کرنا کیا ہے، جس میں مزید جو 60 ونگز ہیں وہ بنائے گئے اور تقریباً جو فورٹس ہیں، قلعے بنائے گئے ہیں پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر 543 قلعے جو ہیں، فورٹریس جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں، اور یہ منصوبہ جو ہے وہ کل ملا کر 1068 قلعے جو ہیں وہ بنائے جائیں گے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر حفاظت کے اقدامات کے مقصد سے۔ جبکہ دوسری جانب دیکھیں تو کل ملا کر ان کی صرف 377 پوسٹ موجود ہیں، چیک پوسٹ، اور ان کے اوپر بھی کئی میل کا فاصلہ ہے ان چیک پوسٹ کے درمیان، اور باقی موومنٹ اور افغانستان کی جانب جو ہے وہ بندوبست درست نہیں کیا گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے اس نے 90% سے زائد جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اس کو فینس کر لیا، اس پر باڑ لگا دی گئی ہے اور موومنٹ جو ہے اس کو اب کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ پھر ساتھ میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے مطمئن ہیں جس قسم کے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی افواج ہیں وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے مختلف پروجیکٹس ہیں اس کی حفاظت پر مامور ہیں۔ داسو کا حملہ، کوئٹہ میں ہونے والا حملہ آپ کو یاد ہے کہ سرینا ہوٹل کی پارکنگ میں ہوا تھا، جس میں ممکنہ طور پر نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا کہ چائنیز امبیسڈر کو پاکستان میں نشانہ بنایا جائے۔ اسی طرح گوادر اور لاہور کے انسیڈنٹس، انہوں نے کہا کہ یہ تمام کے تمام حملے، ان کی تیاری افغانستان میں کی گئی، افغانستان سے کیے گئے، اور اس میں NDS اور را جو افغانستان اور بھارت کے خفیہ ادارے ہیں وہ ملوث تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو یوم دفاع ہے 6 ستمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے، اس سال بھی منایا جائے گا، لیکن اس پہ سٹرکٹ جو پروٹوکولز ہیں کووڈ-19 کے ان کو فالو کیا جائے گا۔ اور اس دفعہ جو ٹیگ لائن، جو تھیم اس کا رکھا گیا ہے وہ رکھا گیا ہے وطن کی مٹی گواہ رہنا، اور خاص طور پر جو شہداء ہیں پاکستان کے ان کو اس معاملے میں اس روز جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ ٹریبیوٹس، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اس معاملے پر، ظاہر ہے کہ TTP کے معاملے کے اوپر پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو تحریک طالبان پاکستان، اس کے اوپر جو پاکستان کے خدشات ہیں، انہوں نے کہا ماضی میں ہم تمام حکومتوں کے ساتھ، اور پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب بھی رہے تب بھی افغانستان کے سامنے یہ سارا معاملہ ہم نے رکھا کہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان، اس کے مختلف فیکشنز افغانستان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اب بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ طالبان افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر جو ہے
جب ان سے ایک مرتبہ پھر وہ تذکرہ کر چکے تھے اس ٹریننگ اور اس سارے معاملے پہ، اور اسی دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے اس نے افغانستان کی فورسز کو ٹرین کیا، ہزاروں افغان کیڈٹس، افغان سولجرز، ان کے جو ہائی رینک آفیشلز ہیں، آفیسر رینک کے لوگ تھے افغانستان کی جو نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکورٹی فورسز ہیں، انہوں نے تربیت کہاں لی؟ ان کی تربیت امریکہ نے کی اور ان کی تربیت کی بھارت نے، باقاعدہ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک ویڈیو میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ 700 سے 800 افغانستان کے سولجرز کو دہرادون، پونے اور دیگر جگہوں پر جو بھارت کی ٹریننگ، ملٹری ٹریننگ فیسلٹیز ہیں، وہاں پر لے جا کر ٹرین کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ساتھ میں ان کے ذہنوں میں ایک زہر بھی جو ہے وہ گھولا جاتا تھا پاکستان اور پاکستان کے اداروں، پاکستان کی افواج کے حوالے سے، اور پھر ان کی ٹریننگ جو ہے وہ آپ اندازہ لگائیے کہ 2011 آنورڈ جاری تھی، تو 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور یہ افغانستان کے جو فوجی ہیں، اگر ان کی تعداد لگائی جائے کہ 700 سے 800 جو فگر دیا جاتا ہے، رفلی فگر یہ دیا جاتا ہے، لیکن تعداد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ہے، یہ وہاں پر ٹریننگ حاصل کرتے، تو کل ملا کر 8000 سے زائد آفیسر رینک کے لوگوں کو بھارت نے ٹرین کیا تھا۔ اور ان کو ٹرین کس لیے کیا تھا کہ اس صورتحال سے نمٹنا، اور ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے اوپر میجر جنرل بابر افتخار سے جب دوبارہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو ٹریننگ ہے وہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے، اور جو قیادت کا فقدان ہے، جو لیڈرشپ کہ جو نہیں نظر آئی افغان فورسز میں، اور پھر ان میں ول نہیں تھی، ان میں آشا نہیں تھی کہ وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے، اس ساری صورتحال کے اوپر جو ہے وہ قابو پاتے، تو اس کے اوپر پاکستان یا کوئی بھی اور ملک کچھ نہیں کر سکتا جب وہ خود ہی ریڈی نہیں تھے کہ وہ اس لڑائی کو ٹیک آن کرتے۔ انہوں نے کہا اس کے جو ریزنز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پڑھنے کی، اس پہ اسٹڈی کنڈکٹ کرنے کی، سرویز کنڈکٹ کرنے کی، اس کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک فوج جس کو امریکہ، بھارت اور یہ سارے مل کر نہ صرف یہ کہ اس کو ٹریننگ دے رہے تھے بلکہ اس کو جدید ترین ملٹری اکوپمنٹ دیا گیا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے، میں کئی ویڈیوز میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ جو جنرل فرینک میکنزی ہیں وہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں، جو بائیڈن نے خود، اور پھر ان کے جو پینٹاگون کے اور دیگر سپوکس پرسن ہیں، جان کربی کی سٹیٹمنٹس اٹھا لیں آپ، خود جو بائیڈن کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیا مقابلہ ہے، ایک طرف طالبان جو ہے وہ 75,000 سے 1 لاکھ کے درمیان ہے، یہاں پر 3.5 لاکھ کی ایسی آرمی ہے جس کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ دنیا کی کسی بھی جدید ترین ملٹری کا اکوپمنٹ موجود ہے، اور اس میں بھارت نے بھی حصہ ڈالا تھا۔ Mi-35 ہیلی کاپٹرز دیے تھے ان کو، Mi-25 ہیلی کاپٹرز دیے تھے ان کو، چیتا چاپرز دیے تھے، دیگر اسلحہ اور جنگی ساز و سامان فراہم کیا گیا تھا، نہیں فراہم کر سکے تو ان کو وہ حوصلہ نہیں دے سکے تو ان کو قائدانہ صلاحیت نہیں دے سکے، اور اگر نہیں دے سکے ان کو تو وہ ول نہیں دے سکے کہ وہ کھڑے رہتے اور اس سارے معاملے پر کوئی کریج دکھاتے۔ تو یہ بڑی خاص قسم کی انہوں نے ایک غیر محسوس انداز میں انہوں نے یہ سب کچھ تذکرہ بھی کر دیا، ظاہر ہے کہ میں اس کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہوں جو مطالب میں نے ان کی اس گفتگو سے اخذ کیے ہیں۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے پنجشیر کی ویلی کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کوئی بہت زیادہ فوکسڈ اس کے اوپر جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے یہ کہا، میں نے سوال یہ کیا تھا کہ پنجشیر میں جس طریقے سے جو ریزسٹنس فورسز جمع ہوئے ہیں لیڈرز، اور وہ پوری دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں، مختلف ممالک سے اسلحہ فراہم کیا جائے، اور اب کچھ تصاویر آ رہی ہیں جس میں وہ ہمویز میں اور راکٹ لانچرز کے ساتھ مختلف جو جدید اسلحہ اس کے ساتھ تصاویر ان کی نظر آ رہی ہیں، تو یہ پاسبلی سپارک کر سکتا ہے سول وار، خانہ جنگی افغانستان میں۔ تو انہوں نے کہا کہ امید یہی کرنی چاہیے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں خانہ جنگی نہ ہو، حالات اس طرف نہ جائیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں افغانستان کے، یہ کہنا بالکل درست نہیں ہوگا۔ کب حالات نارمل ہوتے ہیں کوئی اس حوالے سے یقین سے نہیں کہہ سکتا، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں بھی اس حوالے سے کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ تو افغانستان کی صورتحال پر پہلی مرتبہ جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا، پاکستان کے فوجی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار، ان کی پریس کانفرنس، یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بہت زیادہ کچھ چل رہا ہے افغانستان میں، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر جو کچھ ہوا اس کے بعد سے بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی ہے اس سچویشن پر۔ آنے والی ویڈیو میں بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔